अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है शेर ने टांग चबा ली। इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद नवाब अली। मई का महीना था। शदीद गर्मी पड़ रही थी और मालिर कोटला सख्त लू और गर्मी की लपेट में आया हुआ था। गर्मी के बायस कमरे से बाहर निकलने के ख़याल से दिल डूबने लगता। मैं अपने कमरे को चारों तरफ से बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिजली के पंखे की तेज़ हवा में भी पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था, जिसके बायस आँखों में नींद भर जाने के बावजूद किसी तरह गफलत नहीं हो रही थी। जिस्म को पंखे की हवा लगती तो ऐसा महसूस होता कि जैसे हवा के साथ आग की लिपटें आ रही हैं। मैं बार बार घबरा कर पंखा बंद कर देता, लेकिन कमरा बंद होने की वजह से हब्स से घबरा कर दोबारा पंखा खोलने पर मजबूर हो जाता। मैं इस मुश्किल में मुब्तला था कि अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई, जिसे सुनकर मुझे यकीन हो गया कि यकीनी तौर पर नवाब साहब ने मुझे याद किया होगा। मजबूरन उठा और दरवाज़ा खोल दिया। नवाब साहब का बूढ़ा मुलाजिम मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल होते हुए कहने लगा, चलिए साहब, आपको याद फरमाया गया है। मैं मजबूरन नवाब साहब की खिदमत में पहुंच गया। नवाब साहब मुझे देखते ही कहने लगे, नवाब अली, नवाब हमीदुल्लाह का ख़त आया है। उन्होंने लिखा है कि भोपाल के इलाके चकलोद में एक भेड़िया आदमखोर हो गया है, जिसने पूरे इलाके में खौफ व हरास फैला दिया है। इसके अलावा इस साल इस इलाके में बहुत बड़ी तादाद में हिरन आ गए हैं। क्या ही अच्छा हो कि आप हजरात भी आ जाएं ताकि भेड़िए के हलाक करने के बाद हिरनों का शिकार खेला जाए। नवाब इफ्तिखार अली ख़ान ने ख़त सुनाने के बाद मुझसे कहा कि मेरा ख़याल ये है कि तुम कल भोपाल के लिए रवाना हो जाओ। 2-4 दिन बाद मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गया, चूँकि मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि नवाब साहब नवाब हमीदुल्लाह ख़ान की किसी फरमाइश को नहीं टालते, इसलिए मुझे हर हालत में भोपाल जाना ही पड़ेगा। मैं दूसरे दिन भोपाल के लिए रवाना हो गया। जब भोपाल पहुंचा तो वहां मुझे मालूम हुआ कि नवाब हमीदुल्लाह ख़ान हमारी आमद से नाउमीद होकर चकलोद रवाना हो चुके हैं, चूँकि वहां से इंतहाई परेशानी की खबरें आ रही थी। लेकिन नवाब साहब रवानगी से कबल हमारे लिए चकलोद पहुंचने का इंतज़ाम कर गए थे। मैंने भोपाल में एक रात क़याम किया, दूसरे दिन चकलोद पहुंच गया। चकलोद की छोटी सी बस्ती चारों तरफ घने जंगलों से घिरी हुई थी। मैं जब आबादी में पहुंचा तो नवाब हमीदुल्लाह ख़ान दोपहर के खाने में मसरूफ़ थे। मुझे देखते ही खुश हो गए और मुझे हाथ मुंह धोए बग़ैर खाने पर बिठा लिया। खाने से फारिग होकर नवाब साहब ने मुझे आदमखोर भेड़िए की चीरा दस्तियों से आगाह करते हुए बताया कि अब तक जो मालूमात हासिल हुई हैं उनके मुताबिक पूरी आबादी के सिर्फ 2 आदमियों ने भेड़िए को देखा है। उनका कहना है कि भेड़िया बिल्कुल स्याह रंग का है और उसके जिस्म पर दाग है, जिसकी वजह से ये लोग उसे चीता समझ रहे हैं। ये कमबख्त भेड़िया घरों में घुसकर कई मासूम बच्चों को माँ बाप के दरमियान से उठा कर ले गया है। इसके अलावा जंगल में एक औरत को भी हलाक और दूसरी को ज़ख्मी कर चुका है। आबादी के लोग सरे शाम ही से अपने घरों के दरवाजे बंद करके छुप जाते हैं। मैंने नवाब साहब से कहा कि नवाब साहब, आम तौर पर भेड़िया बुज़दिल वाक़या हुआ है। वो हमेशा भागते हुए जानवर पर हमला करने का आदी होता है। इंसान उसकी दस्तरस में जब आता है जब वो भेड़िए से खौफज़दा होकर भागने लगे, वरना भेड़िया तो लाठी भी देखकर फरार हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वाकई वो भेड़िए के बजाय चीता ही हो।
بہرحال ہمیں پوری احتیاط کے ساتھ شکار کھیلنا چاہیے۔ اس کے بعد شکار کا پروگرام طے کیا گیا اور میں نواب صاحب کی اجازت سے آبادی کے لوگوں سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چوپال سے باہر نکل گیا۔ میں نے آبادی کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے بھیڑیے کی تفصیلات معلوم کی۔ ہر شخص بھیڑیے سے بے حد خوفزدہ تھا۔ میں نے ان لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا، جن سے یہ اندازہ لگانا ذرا بھی مشکل نہ تھا کہ ان لوگوں کو بھیڑیے نے اپنے اچانک حملوں سے خوفزدہ کر دیا ہے، اور ان کے خوفزدہ ہو جانے سے بھیڑیے کی جرأت میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ دیدہ دلیری سے گھروں میں گھس کر حملے کرنے لگا ہے۔ میں نے اس شخص سے جس نے بھیڑیے کو دیکھا تھا معلوم کیا کہ تم نے بھیڑیے کو کہاں دیکھا تھا؟ وہ شخص کہنے لگا، سرکار، میں اپنی گائے کی تلاش میں بستی کی بائیں جانب کے جنگل میں گیا تھا۔ شام ہو رہی تھی، درختوں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، جھینگروں نے اپنی آوازوں سے پورے جنگل کو بے حد خوفناک بنا رکھا تھا۔ میں پہلے ہی کافی خوفزدہ تھا اور جنگل میں قدم رکھتے ہی میری حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ میں پوری احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہوا سے زمین پر پڑے ہوئے سوکھے پتوں سے جو آواز پیدا ہوتی تو میں اس سے ڈر جاتا اور میرے قدم زمین پکڑ لیتی، لیکن گائے کی گمشدگی کی فکر مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کرتی رہی۔ میں جیسے ہی ایک گھنی جھاڑی کے پاس سے گزرا، اچانک بھیڑیا نکل کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے میں اس وقت اگر پیچھے بھاگتا تو بھیڑیا مجھ پر حملہ کر سکتا تھا۔ مجھے اچانک ایک خیال آیا اور میں پوری تیزی کے ساتھ قریب کے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ بھیڑیا اپنی جگہ پر کافی دیر تک کھڑا میرے اترنے کا انتظار کرتا رہا اور اس کے بعد نا امید ہو کر ایک طرف چلا گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بستی میں واپس آ گیا، اور جب میں اپنے مکان میں پہنچا تو یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ میری گمشدہ گائے گھر میں بندھی ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ میں یہ تفصیلات حاصل کر کے اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے نواب حمید اللہ خان اور نواب صاحب کے ایک دیرینہ دوست کرنل حبیب اللہ جنگل میں پہنچ گئے اور بھیڑیے کی تلاش شروع کر دی۔ پورا جنگل چھان مارا، لیکن بھیڑیے کا کہیں دور دور پتہ نہ تھا۔ میں نے تجویز پیش کی کہ اگر شیر کے شکار کی طرح مچانیں بنائی جائیں اور رات جنگل میں گزاری جائے تو مجھے یقین ہے کہ رات کے دوران کسی وقت بھیڑیا ضرور آئے گا۔ میری تجویز سب کو پسند آئی اور اس کے بعد 2 مچانیں تیار کر لی گئیں۔ ایک مچان پر میں اور دوسری پر نواب صاحب اور کرنل صاحب بیٹھ گئے۔ اندھیری رات تھی، ہر طرف ایک خو کا عالم تھا۔ سورج آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہر طرف اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ میں جس مچان پر بیٹھا تھا اس کا فاصلہ نواب صاحب کی مچان سے اتنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ دن بھر کی گرمی کے بعد جسم کو ٹھنڈی ہوا لگی تو غنودگی سی آ گئی۔ اچانک پے در پے فائروں کی آواز سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا، لیکن درختوں اور جھاڑیوں کے گھنا ہونے کے باعث مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت میں شدید کشمکش میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، البتہ دل یہ کہہ رہا تھا کہ نواب صاحب نے بھیڑیے کو ہلاک کر دیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد نواب صاحب نے بلند آواز سے مجھے پکارتے ہوئے کہا، نواب علی، جلدی سے ادھر آ جاؤ۔ میرے اندازے کے مطابق نواب صاحب کی آواز مچان کے بجائے زمین سے آئی تھی، اس لیے مجھے بھیڑیے کے ہلاک کیے جانے کا یقین ہو گیا اور میں پوری تیزی کے ساتھ مچان سے نیچے اتر کر نواب صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جب نواب صاحب کے قریب پہنچا
تو وہاں کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کرنل صاحب خون میں لت پت ایک طرف زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے اور ایک جانب شیر مرا پڑا تھا، اور نواب صاحب کرنل صاحب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ نواب صاحب نے گھبراہٹ کے عالم میں مجھ سے کہا، نواب علی، جلدی سے تھیلے میں سے اسپرٹ کی بوتل نکال کر کرنل صاحب کی ٹانگ پر ڈال دو۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق اسپرٹ کی بوتل کرنل صاحب کی چبائی ہوئی ٹانگ پر پلٹ دی۔ ٹانگ کی ہڈی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور اس میں سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا، جسے دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو گئی۔ لیکن نواب صاحب بڑے استقلال سے کرنل صاحب کو پکڑے ہوئے تھے۔ نواب صاحب نے میری حالت دیکھی تو وہ بڑے اطمینان سے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، نواب علی، اس قدر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا ہمت کر کے انہیں یہاں سے اٹھوا کر بستی تک لے جانا ہے۔ یہاں زیادہ دیر کرنا بے حد خطرناک ہوگا۔ اگر ان کا زیادہ خون بہہ گیا تو ان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ نواب صاحب کے اس طرح کہنے سے میری ہمت بندھ گئی اور میں نے آگے بڑھ کر کرنل صاحب کو، جو نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے، سہارا دے کر اوپر اٹھانے کی کوشش شروع کر دی۔ نواب صاحب نے کرنل صاحب کی چبی ہوئی ٹانگ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لی اور میں نے کرنل صاحب کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اللہ کا نام لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہم لوگ جس طرح بستی میں پہنچے اس کا کوئی شخص اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ راستے بھر کرنل صاحب کی ٹانگ کا خون اچھل اچھل کر مجھ پر اور نواب صاحب کے کپڑوں پر آ رہا تھا۔ ہمارے لیے ایک ایک قدم اٹھانا قیامت سے کم نہ تھا۔ سانس اس قدر پھول گیا تھا کہ کوشش کے باوجود ہم بستی میں داخل ہونے کے بعد بھی کسی شخص کو آواز دینے کے قابل نہ تھے۔ لیکن اتفاق سے 2-3 افراد نے ہمیں دور سے آتا دیکھا تو وہ ہماری طرف دوڑ پڑے اور انہوں نے مل کر کرنل صاحب کو اٹھا لیا۔ قیام گاہ پر پہنچتی نواب صاحب نے جیپ طلب کی اور کرنل صاحب کو اس میں لٹا کر وہ روانہ ہو گئے۔ میں بھی جیپ پر سوار ہونے لگا تو نواب صاحب نے مجھے ہدایت کی کہ نواب علی، تم ابھی یہاں مزید قیام کرو، چونکہ ہلاک کیے ہوئے شیر کی کھال تیار کرانی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی بھیڑیے کا مسئلہ بھی تو باقی ہے۔ دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوراً مجھے نواب صاحب کی ہدایت پر وہاں رکنا پڑ گیا۔ نواب صاحب کے جانے کے بعد میں 6 آدمیوں کو ساتھ لے کر جنگل سے شیر کو اٹھوا لایا اور اس پر نمک لگوا کر اسے ایک کمرے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تمام رات جاگنے کی وجہ سے فوراً ہی نیند آ گئی۔ شام کے 4 بجے مجھے بیدار کیا گیا اور چائے میز پر لا کر رکھ دی گئی۔ میں نے چائے دانی سے چائے نکالی ہی تھی کہ اچانک ایک شخص خوف کے عالم میں کانپتا ہوا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ بھیڑیا میرے گھر میں آ گھسا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ میری بیوی اس وقت پڑوس میں گئی ہوئی تھی اور میں تنہا اپنے گھر میں تھا۔ بھیڑیا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا میں نے اسے دیکھ لیا اور گھبرا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر پہنچتی دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس وقت بھیڑیا میرے گھر کے اندر موجود ہے، آپ جلدی سے چلیں، کہیں وہ دیوار پھاند کر بھاگ نہ جائے۔ میں نے جلدی سے رائفل اٹھائی اور اس شخص کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں نے اس کے مکان کے دروازے پر پہنچ کر اس شخص سے کہا کہ اب تم اطمینان کے ساتھ دروازہ کھول دو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص گھبرا کر 4 قدم مزید پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، سرکار، یہ کام اپنے بس کا نہیں ہے۔ میں نے مجبوراً آگے بڑھ کر مکان کا دروازہ کھول دیا، لیکن کافی انتظار کرنے کے باوجود بھیڑیا باہر نہیں نکلا۔ میں نے آس پاس پڑے ہوئے پتھر اٹھا کر مکان کے اندر پھینکے، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ میں ایک کشمکش میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ آخر اللہ کا نام لے کر مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ خدا جب کسی کو کامیابی عطا کرتا ہے تو اس کے اسباب بھی وہی پیدا کر دیتا ہے۔
میں جیسے ہی اندر پہنچا تو میں نے دیکھا بھیڑیا دیوار کی اوپر کی کگر پر اپنے اگلے پنجے جمائے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ میں نے اطمینان سے اس کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ بھیڑیا گولی لگتے ہی بے جان ہو کر زمین پر آ پڑا۔ اس کے بعد میں نے اسے وہاں سے اٹھوا کر بستی کے میدان میں رکھوا دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہجوم جمع ہو گیا۔ میں خوشی خوشی وہاں سے بھوپال کے لیے روانہ ہو گیا اور نواب صاحب کو اپنی کامیابی کا قصہ سنانے کے بعد مالیر کوٹلہ روانہ ہو گیا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔